बिना तहकीक किए कोई भी बंदा आपके पास आ सकता है, कोई भिखारी हो सकता है, या आप जैसे कि मिडिल क्लास हैं या फिर मैं मिडिल क्लास हूँ, तो मुझसे नीचे लेवल का अगर कोई बंदा मेरे पास आए, जिनको हम नॉर्मल अल्फाज में गरीब कहते हैं, जो नहायत ही गरीब इंसान हो, जिसका कोई अपना घर ना हो, रहने के लिए छत ना हो, और खाने के लिए उसके पास खाना खाना ना हो, तो ऐसे लोगों को पैसे देने से पहले इस बात का ज़रूर एहतियात करना चाहिए, और ये दरियाफ़्त लाज़मी करना चाहिए। इस्लाम में भी इसके काफ़ी सारे अहकामात हैं, मैं उस पे आऊँगा, लेकिन जो अभी बात कर रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई कोई भी इंसान, बस हम सिर्फ शक्ल देख रहे होते हैं कि हाँ भाई ये शक्ल से करीब लग रहा है। कोई भी इंसान, फिर चाहे वो 10 साल की बच्ची या बच्चा हो, या कोई मिडिल एज इंसान हो, या फिर कोई अच्छा खासा बंदा हो, लेकिन अगर उसके फेस पे गरीब लिखा है ना, मतलब लिखा नहीं होता, लेकिन जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग समझ ही गए होंगे। जैसे कि एक बंदा गरीब है तो उसकी शक्ल को देख के ना तरस सा आता है इंसान को, यार कितना गरीब इंसान है, 2 दिन से बेचारे ने खाना नहीं खाया होगा। तो हमारी दिल की ख्वाहिश सी निकलती है कि एक गरीब की मदद की जाए, एक ज़रूरतमंद की मदद की जाए, और यही इंसानियत हमें सिखाती है। तो इस दौरान आप किसको कितने पैसे दे रहे हो, भले ही वो 1 रुपए क्यों ना हो, उसकी एक वैल्यूएशन है। 1 रुपए अगर आप देते हैं किसी को, तो वो कहते हैं ना कि कतरे कतरे से दरिया बनता है। आपका 1 रुपए कहाँ पे खर्च हो रहा है, इसकी जानकारी आपको दरियाफ्त करना आपके ऊपर फ़र्ज़ है। क्योंकि अगर उस पैसे का गलत इस्तेमाल हो गया, जैसे कि काफ़ी सारे टेररिस्ट भी आम बेस में, गरीब के बेस में, या फिर भिखारी के बेस में घूम रहे हैं, खुलेआम लोगों से पैसे बटोर रहे हैं कि भाई मैं गरीब हूँ, 2 दिन से खाना नहीं खाया, वगैरह वगैरह, और हम बिना देखे, बिना कुछ सोचे, बिना समझे उसको पैसे दे देते हैं, भले ही वो 1 रुपए क्यों ना हो। वैसे तो लोग आजकल 1 रुपए को वैल्यू नहीं देते ना, मतलब 1 रुपए यार क्या। अगर कोई भिखारी को भी कुछ पैसे देने हों, तो हमें खुद से शर्म आती है कि यार 1 रुपए कैसे दे सकते हैं हम, चलो कम से कम 10 रुपए तो दो। एक 10 का नोट होना तो तसल्ली रहती है दिल को कि हाँ भाई अब सही रकम दे रहे हो किसी भिखारी को। तो वो 10-10 करके, चलो 10 को छोड़ो, 1-1 रुपए करके, आपको अंदाज़ा भी है कि नहीं कि अगर आम तौर से हम मिडिल क्लास वाले लोग 30 से 35 हज़ार महीने के कमा रहे हैं, वहीं पे भिखारी लोग एक महीने के 50 से 70 हज़ार के करीब पैसे कमाते हैं। ये सुन के ना इंसान के ऊपर गूज बम्स आ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार ये कैसे पॉसिबल, कैसे हैं भाई। हम जो मतलब 30 से 35 हज़ार कमाने वाला भिखारी के ऊपर तरस खा के उसको पैसे दे देता है कि चलो यार 2 दिन से बेचारे ने कुछ खाने नहीं खाया होगा। असल में वो एक आर्टिस्ट है। आपको वरगला कर, आपको अपनी एक्टिंग, झूठी एक्टिंग दिखाकर आपसे पैसे बटोरने की आर्ट है उसको। उसको पता है कि एक इंसान से 10 रुपए का नोट कैसे हासिल करना है मैंने, तो उसके लिए वो एक्टिंग करता है, उसके लिए वो ऐसा मुंह बनाता है, उसके लिए वो यहाँ यहाँ पे थोड़ा सा कोयला वगैरह लगा के, मुंह पे काले धब्बे लगा के ख़ुद को गरीब बनाकर पेश कर रहा होता है कि भाई मैं नहायत गरीब हूँ, मतलब आपसे नीचे वाले दर्जे का हूँ। तो ऐसे बंदों पे हमें तरस आता है कि भाई यार देखो कितना गरीब है। लेकिन आपके पैसे कहाँ पे खर्च हो रहे हैं भाई। वही भिखारी अगर रोज़ के 50 से 60 हज़ार कमा रहा है, तो वो भिखारी नहीं है, वो सिर्फ भिखारी होने की एक्टिंग कर रहा है। असल में वो एक बिजनेसमैन है भाई, आपसे ज़्यादा पैसे कमा रहा है वो, आपके फीलिंग्स के साथ खेल के। तो ये जो भीख मांगने का बिजनेस है ना, मेरे ख्याल से दुनिया में जो सबसे टॉप बिजनेसेस हैं, इस उसमें से ये पता नहीं चौथे या 5वें नंबर पे है, भीख मांगना। आपको अंदाज़ा भी नहीं हो रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। इस पे जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे खुद भी, मैं कंफ्यूज था कि यार मतलब कोई भी बंदा आ जाता है और कहता है भाई मैं 2 दिन से मैंने खाना नहीं खाया, मेरे बच्चे भूखे हैं, तो हम 10 की बजाय हमारी कोशिश ये होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दे दें, क्योंकि वो गरीब है, उसका भला हो जाएगा। और ऊपर से हमारे दिल में ये बात भी आती है कि हमारे ज़रिए अल्लाह उस तक रिज़्क़ पहुँचा रहा है, तो हम ज़रिया बन रहे हैं किसी गरीब को रिज़्क़ पहुँचाने का। तो ऑब्वियसली हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर से बात आती है कि हमारा पैसा जा कहाँ रहा है।
اسلام میں کافی سارے احکامات ہیں پیسے کے، یا پھر پرانے زمانے میں مطلب جب پیسہ نہیں ہوا کرتا تھا تو پرانے زمانے میں لوگ چیزیں ایکسچینج کرتے تھے. جیسے کہ کوئی جس کے پاس مثال کے طور پہ کوئی 2 بکریاں ہیں، اور بازار کوئی بندہ آیا اور اس بکری والے سے اس نے کہا کہ بھئی مجھے یہ بکریاں چاہیے، میں نے خریدنے ہیں. تو اس کے پاس کچھ ایسی چیز ہوتی تھی جو وہ ایکسچینج کرتے ہیں. جیسے کہ اس کے پاس بھی کوئی قیمتی چیز ہو، لائک گولڈ، یا پھر اس کے پاس بھی کوئی مال مویشی ہو تو وہ ایکسچینج کر لیں. یا پھر جیسے کہ کوئی روٹی وغیرہ. آپ کو اندازہ ہے کہ پرانے زمانے میں نا لوگ روٹی کے لیے بھی پراپرٹی بیچ دیتے تھے. یہ تو خیر میرے دادا ابو نے بھی کیا ہے، سوری نانا ابو نے بھی کیا ہے، کیونکہ ان کی ایج اس ٹائم پہ نا مطلب وہ تقریباً 100 سال کے تھے میرے نانا ابو. تو آج سے تقریباً 12 سے 13 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور وہ 100 سال کے تھے. تو مطلب 70-80 سال پہلے ایسے انسان ہوا کرتے تھے کہ وہ میرے خیال سے وہ مکئی کے لیے انہوں نے کوئی 1-2 مرلے بیچ دیے تھے. کوئی اتنا سا مکئی لے کر آ گیا شاپر میں، اور انہیں کہا کہ بھئی یہ آپ کا ہو گیا، اور مجھے یہ سامنے جو 2 مرلے زمین ہے یہ میرے نام پہ کر دیں. انہوں نے انگوٹھا لگا کے وہ مکئی کا جو بورا تھا وہ اپنے پاس رکھ لیا. ایسے لوگ ہوا کرتے تھے. لیکن یہ ان کی سادگی اس ٹائم پہ تھی. آج کل ایسا کوئی کر بھی نہیں سکتا، اور اگر کرے گا بھی تو اس میں ایک لاجیکل کچھ ہونا چاہیے. تو پیسے، وہ واپس اپنی ٹاپک پہ آتے ہیں کہ آپ کے پیسے خرچ کہاں ہو رہے ہیں. آپ کے پیسے ایسی جگہ بھی خرچ ہو سکتے ہیں جہاں پہ انسانی جان کو نقصان پہنچانے کے لیے سازشیں رچ رہی ہو. جیسے کہ آج کل کے دور میں عام طور سے ہماری زندگی میں ٹیررسٹ گھوم رہے، وہ بھی بھکاریوں کے بیس میں، اور وہ پیسے بٹور رہے ہیں لوگوں سے. ان پیسوں سے وہ ہتھیار خریدتے ہیں، ان پیسوں سے وہ بم وغیرہ بناتے ہیں، اور پھر ہماری ہی بینڈ بجاتے ہیں ان شارٹ ورڈز. تو ایسا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اصل میں جو مطلب معاشرے کے جو پرابلمز وغیرہ ہیں، ان میں سے آدھے سے زیادہ پرسنٹیج کے حساب سے ہمارا ہی ہاتھ شامل ہوتا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں، کیونکہ ہم غیر ذمہ دار ہوتے جا رہے ہیں. وقتاً فوقتاً ہم غیر ذمہ دار ہوتے جا رہے ہیں، کسی چیز کو اتنا ویلیو نہیں دیتے. اور جیسے کہ بھکاری نے 10 روپے مانگ لیے، اب ہم ایسے جیب میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں. اب جیب سے کچھ بھی نکلا، پھر خواہ وہ 20 کا نوٹ ہو، لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ہم وہ 20 کا نوٹ ہی دے دیتے ہیں، چلو یار کوئی بات نہیں رکھ لو. اب وہ 20 روپے آپ کے کہاں پہ خرچ ہو رہے ہیں یہ جاننا آپ کے لیے لازمی ہے. یہ انسانی جان کو نقصان پہنچانے یا نہ پہنچانے والی بات ہو گئی. سیکنڈلی یہ کہ اللہ نے فرمایا آپ کا پیسہ کہاں پہ خرچ. یہ پیسے کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں، پرانے زمانے میں مطلب پیسوں کی ویلیوشن نہیں ہوا کرتی تھی، ایکسچینجنگ پرپسز تھے اس ٹائم کے. مطلب جیسے میں نے مثال دی کہ مال مویشی اگر آپ بیچ رہے ہوں تو بدلے میں کسی اور کے پاس کچھ ایسا ہو تو وہ آپ کو دینا چاہے، اور بدلے میں آپ سے وہ مال مویشی لینا چاہے، تو ایک ڈیلنگ ہوا کرتی تھی ایسے، خریداری. لیکن آج کل کے دور میں پیسہ ہی سب کچھ ہے. مطلب پیسے دے کر ہی آپ کوئی چیز خرید سکتے ہیں. ایکسچینج آفر مطلب کلوز ہے. اب وہ ویسا نہیں ہوتا. تو پیسے آپ کے کہاں پہ خرچ ہو رہے ہیں یہ آپ کو جاننا بہت ضروری ہے. حق، سیکنڈلی یہ بات آتی ہے کہ حق مستحق کو ملنا چاہیے، یہ لازمی بات ہے. آپ کے سامنے کوئی 3 بندے ہیں، اور ان تینوں میں سے زیادہ اگر آپ کوئی 10 یا 20 یا 100 روپے آپ دینے لگے ہوں تو ان تینوں میں سے آپ کو یہ جاننا ضروری بلکہ آپ کے اوپر فرض ہے. اگر آپ کوتاہی برتیں گے تو آپ کے اوپر گناہ ثابت ہوگا کہ آپ نے گناہ کیا ہے. جیسے کہ ابھی ایک انسان ہے، اس کے تین انسان آ گئے آپ کے پاس. ایک بندہ وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میں بھوکا ہوں. اب دوسرا بندہ کہہ رہا ہے کہ میرے سمیت میرے بیوی بچے بھی بھوکے ہیں. تیسرا بندہ کہہ رہا ہے کہ میں، میرے بچے اور میری بیوی 2 دنوں سے بھوکے ہیں، ہم نے کچھ نہیں کھایا. آپ اگر مدد کریں گے 150 کی تو میں روٹی لے کے ان کے پاس جاؤں گا اور ان کو وہ دے دوں گا. اب ان میں سے آبویسلی یہ جو 2 دن کا بھوکا کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم 2 دن سے ہم نے کچھ نہیں کھایا اور ہم مرنے لگے ہیں، آپ کی مدد سے اگر اللہ نے چاہا تو ہماری جان بچ جائے گی. تو اب تینوں میں سے اس والے انسان کو پریفرنس دی جائے گی اسلامک وے کے مطابق. لیکن آپ کو یہ جاننا فرض ہے. آپ دیکھو گے، بلکہ پرانے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا نا کہ لوگ اگر کوئی پیسے دیتے تھے تو باقاعدہ ان کے پیچھے جاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ ہمارا پیسہ خرچ کہاں پہ ہو رہا ہے. جیسے کہ آج کل کو بینکس وغیرہ میں ہو رہا ہے کہ بھئی ہم آپ کا پیسہ کہاں پہ لگا رہے ہیں.
پھر وہ اسلامک بینکس اور وغیرہ وغیرہ جتنے بھی وہ بینکس ہیں کوئی سود وغیرہ دیتے ہیں یا پھر نہیں دیتے، اور جو نہیں دیتے وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا پیسہ کہاں پہ خرچ ہو رہا ہے اور آپ کو منافع کہاں سے مل رہا ہے. کیونکہ آبویسلی ایک سمپل تھاٹ کے مطابق سود ہوتا ہے نا، آپ 10 روپے دے دو وہ آپ 15 ہو کے آپ کو لوٹ آئے تو یہ تو سود ہو گیا. لیکن کچھ اسلامک بینکس ہیں اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ کا پیسہ وہاں پہ خرچ ہو رہا ہے جہاں پہ آپ کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، تو اگر آپ نقصان اٹھانے کے لیے تیار ہیں تب وہ سود نہیں بن سکتا. اس طرح میں نے سنا ہوا ہے. باقی یہ ٹاپک سے ریلیٹڈ بات نہیں ہے، تو آپ اس ٹاپک پہ آتے ہیں. تو آپ کا 10 روپے یا آپ کے 100 روپے آپ جہاں پہ خرچ کر رہے ہو، آپ کو جانکاری لینا لازمی ہے، آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ جانکاری لو کہ میرا پیسہ کہاں پہ خرچ ہو رہا ہے. آپ جانکاری نہیں لیں گے تو آپ کے اوپر گناہ مسلط ہوگا، مطلب آپ نے گناہ کیا ہے. کیونکہ آپ کا پیسہ اگر غلط جگہ خرچ ہو گیا، چلو صحیح جگہ خرچ ہو گیا، جیسے کہ کوئی غریب ہے اور وہ واقعی میں ضرورت مند ہے، اپنے بچوں کے لیے کھانا لے کر جا رہے ہیں ان پیسوں سے، تو وہ الگ بات ہے. لیکن اگر آپ کئی ایسے جگہ آپ نے پیسے دیے جو کچھ کئی غلط جگہ پہ وہ پیسے لگا رہے ہیں، جیسے کہ ٹیررسٹ ہو گئے، جیسے کہ یہ چرس وغیرہ لوگ جو پیتے ہیں، یہ سڑکوں پہ جو لوگ سو رہے ہوتے ہیں، یہ سارے چرسی وغیرہ نشائی لوگ، تو وہ تو آبویسلی ان کی شکل سے پتہ چلتا ہے. وہ جب آپ سے پیسے کی طلب کرتے ہیں، بھائی پیسے دے دو پیسے، تو وہ اب آپ کو پتہ ہے، اندازہ ہو رہا ہے کہ بھائی یہ اگر میں اس کو پیسے دے دوں تو یہ جا کے فوراً کوئی نشے والی چیز خرید لے گا اور وہ نشہ کرے گا اس سے، تو اس کو پیسے دینا آپ کے اوپر حرام ہے. بجائے اس کے آپ اس کے لیے کوئی کھانے کی چیز لے لو، اگر وہ واقعی میں ہی ضرورت مند ہے تو یہ سارا معاملہ عام طور سے ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں. ہم عام لائف میں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. آج کل آپ نوٹ کر رہے ہوں گے، اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو میری جو بھی بات ہوتی ہے نا، تو میں جس طرح کا حساس بندہ ہوں، میں باریکیوں پہ غور کرتا ہوں اور اسی پہ میری تقریباً ہر ویڈیو ہوتی ہے. تو یہ بات بھی میں ویسے ہی کرنے لگا ہوں کہ آپ میں سے جو حساس لوگ ہوں گے اور جو ارد گرد اپنے راؤنڈ اباؤٹ میں دیکھیں، آپ نوٹ کرتے ہوں گے کہ آج کل 10 سے 12 سال کی بچیاں، بچے تو خیر ہوتے ہی ہیں، لیکن بچیاں 10 سے 12 سال کی بچیاں ہوتی ہیں اور بازار میں وہ آپ کا ہاتھ ایسے پکڑ کے کہتی ہیں، بات بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں آپ سے، اور بس وہ مانگ رہے ہوتے ہیں بھائی 10 دے دو 20 دے دو. یہ گینگز ہیں، ان کے گارڈینز، ان کے بڑے لوگ جو ان کو سپروائز کر رہے ہوتے ہیں، وہ کئی دور بیٹھے ان کے اوپر نظر ڈال رہے ہوتے ہیں کہ مطلب کوئی بھاگ نہ جائے، یا پھر 10 12 سال کی بچی ہیں تو کسی کوئی کڈنیپ نہ کر لے. باقاعدہ ان پہ نظر رکھے ہوتے ہیں، دور سے ہمیں دکھائی نہیں دیتے لیکن دور سے وہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ان سے بھیک منگوا رہے ہوتے ہیں. یہ پورے کے پورے گینگز ہوتے ہیں. تقریباً ایسی کئی جگہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا، 10 سے 12 بچیاں ایک ہی جگہ پہ، ان میں سے بچے بھی ہوتے ہیں بچیاں بھی، لیکن ان کی ایج یہی ہوتی ہے، 8 سے 10 سال یا 12 سال کی ایج تک کے بچے. یہ گینگز ہیں. مطلب اگر ایسے کوئی بچے آپ کے پاس آئے جن کے پیچھے نہ ماں باپ ہو، نہ ان کے بھائی بہن ہو، اور وہ بات بھی نہیں کرتے، آپ ان سے بات کرنے لگ جائیں وہ فوراً وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. آپ ان سے ایک سوال کریں کہ بھئی آپ کے ماں باپ کہاں ہیں، آپ کا گھر کہاں ہے، وہ فوراً بھاگ جائیں گے. کیونکہ ان کو ایسے ہی ٹرین کیا گیا ہے. ان کو ٹرین کیا گیا ہے کہ آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، کسی نے پیسے دیے تو ٹھیک، ادروائز وہاں سے کٹ لو، دوسری طرف چلے جاؤ. اور وہ بچے اس علاقے کے ہوتے بھی نہیں ہیں. جیسے کہ ہمارے پشاور میں نے دیکھا ہے، لاہور میں نے دیکھا ہے، ایسے بچے جو یہاں پہ میرے خیال سے سوات سے آئے ہوئے تھے، کیونکہ وہ آپس میں پشتو یا پھر ایسی کوئی وہ ادر لینگویجز ہیں، اس زبان میں وہ آپس میں بات کر رہے تھے، اور پورے کے پورے گینگ کے بچے ہوتے ہیں. تو مطلب 10 12 بچے ہوتے ہیں. ایک بچے کی اگر آپ ہیلپ کرتے ہیں، 10 یا 20 روپے دے دیے، ادھر سے فوراً پتہ نہیں کدھر سے، مطلب آپ کا ایک دم سے مائنڈ چینج ہو جاتا ہے کہ یار ابھی تو کچھ تھا ہی نہیں یہاں پہ، اور ایک دم سے 4 سے 5 بچے اور بھی آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں بھی ہمیں بھی ہمیں بھی. تو یہ گینگ ہے. ایسے لوگوں کی آپ نے قطعاً مدد نہیں کرنی، بلکہ میرے خیال سے ایسے لوگوں کو فوراً پولیس کے حوالے کر دینا چاہیے. تو اپنے آپ جو اس کے گارڈینز ہوتے ہیں، جو سپروائزرز ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ آ جائیں گے. ویسے تو میرے خیال سے وہ ان بچوں کو پریفرنس بھی نہیں دیتے ہوں گے. مطلب اگر بچوں کو پولیس نے اریسٹ کر لیا تو سپروائزرز بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو بچوں کو ٹرین ہی اس طرح کیا جاتا ہے کہ بچوں کو جو لوگ سپروائز کر رہے ہوتے ہیں ان کا نام تک نہیں پتہ ہوتا کہ ہم سے کون بھیک منگوا رہا ہے. اور یہ جو انڈیا والا ڈرامہ ہے کرائم پیٹرول، اس میں نے 2 3 ایپیسوڈز دیکھے تھے. ایسے ہی بچوں کی کڈنیپنگ ہوتی ہے اس میں، اور جو بچے کڈنیپ ہو جاتے ہیں ان کے ذہن کے ساتھ نا کھیل لیتے ہیں یہ لوگ.
ان کو ایک طرح کا ان کا برین واش کیا جاتا ہے. ان کو کہتے ہیں کہ میرے لیے بھیک مانگو گے اور اگر بھیک نہیں مانگو گے تو پھر تمہارے ماں باپ کو میں قتل کر دوں گا, تمہارے ماں باپ کی جان کو خطرہ ہے, اس لیے تم اگلے 1 مہینے تک بھیک مانگو گے. اگر تم نے پولیس کو بتانے کی کوشش کی تو پھر تمہارے ماں باپ کی جان چلی جائے گی. اس طرح اب 6 سے 7 سال کا بچہ ہے, اس کو نہیں پتہ ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, پولیس کی مدد لینی چاہیے نہیں. جو بچہ جس کنڈیشن میں ہے وہ انہی کنڈیشن کا فائدہ اٹھا کے بچے کو کڈنیپ کر کے اور برین واش کر دیتے ہیں بچے کا, تو بھیک منگواتے ہیں. تو اس طرح کے گینگز ہیں آج کل. تو اور اس پہ انڈین فلمیں بھی بنی ہیں میرے خیال سے. جو رام چرن ایکٹر ہے وہ اس کا ڈبل اٹیک یا پھر اس طرح کا کوئی نام ہے فلم کا, نائک میرے خیال سے. تو ایک بچہ ہے, اب وہ ہاتھ اس کا مطلب صحیح سلامت ہے, اور یہاں پہ اس نے کوئی کیچپ وغیرہ اور اس کے اوپر پٹیاں وغیرہ لگائی ہوئی ہیں, اور ہیرو کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی بھیا 2 دن سے بھوک لگی ہے, کھانا نہیں کھایا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن بچے کو ہاتھ سے پرابلم نہیں ہو رہی, اور وہ اس کو دھوپ بہت زیادہ تیز لگ رہی ہے, اوپر سے اس نے قمیض بھی نہیں پہنی ہوئی, وہ وہاں پہ گر جاتا ہے, چکر آ جاتے ہیں اس کو. ہیرو جب اس کو اٹھا کے اس سے پوچھ لیتا ہے کہ بھائی کہاں پہ یہ سب کیا ہو رہا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی میرا چھوٹا بھائی ہے اور اس کو ان لوگوں نے کڈنیپ کیا ہوا ہے. اب وہ ایسے اشارہ کرتا ہے ان لوگوں نے. جب وہ ہیرو وہاں پہ چلا جاتا ہے, وہاں پہ دیکھتا ہے اتنی بوریاں, میری 6 فیٹ ہائٹ ہے تو میرے خیال سے تقریباً 5 سے 6 فیٹ کی بوریاں سکوں سے بھری ہوئی. یہ جو لوگ گینگ ہے نا, جو گینگ کے سپروائزرز ہیں, ایک بڑا سا گھر ہے اور وہاں پہ سکوں کی اتنی بڑی بوریاں ہیں, اور بچے سینکڑوں کی تعداد میں, مطلب 100 سے زیادہ بچے آ رہے ہیں, اور کوئی 2000 سکے, کوئی 3000 سکے, کوئی 1500 سکے لا کر مالک کے ہاتھ میں تھما رہے تھے کہ بھائی آج کی کمائی اتنی ہو گئی ہے. یہ سب بھکاریوں کے گینگز ہوتے ہیں. تو دنیا میں میرے خیال سے 4 یا 5 نمبر پر بھیک مانگنے کا بزنس ہے, کیونکہ انویسٹمنٹ 1 روپے کا نہیں, اور دن میں آپ جتنی مرضی جتنی اچھی ایکٹنگ کرو گے اتنے ہی پیسے آئیں گے دھڑا دھڑ. تو بھکاریوں کو پیسے دینے سے 1000 گنا پہلے سوچ لیا کرے کہ آپ کا پیسہ کہاں پہ خرچ ہو رہا ہے, اور بھکاری کو دیکھ لیا کرے کہ بھائی وہ اس چیز کا مستحق ہے بھی کہ نہیں. بھلے ہی آپ 1 روپے دے رہے ہو, لیکن وہ دیکھ لو آپ اس کو, اگر وہ کام نہیں کر سکتا ہے. ایسے بھی بھکاری ہوتے ہیں جن کے بیچاروں کے دونوں ہاتھ نہیں ہوتے, وہ جب ان کو آپ پیسے دے رہے ہوتے تو وہ ایسے کرتے ہیں, ایسے مطلب جیب میں ڈال دو میری. تو ایسے بھکاری ہیں, آبویسلی ان پہ ترس ہی آتا ہے ہر انسان کو, اور وہ لوگ پیسے دے بھی دیتے ہیں, اور ان کو دینے بھی چاہیے. لیکن آپ نے دیکھنا یہ ضرور ہے کہ اب ایسے گینگ بھی ہے کہ آج کل جو لاہور میں اچھا خاصا بندہ ہوگا بائک پہ بیٹھ کے, 70 بائک ہوگی اس کی, اور پیچھے ایک زنانی بیٹھی ہوگی لیڈیز, اور اس کے ہاتھ میں ایک بچہ ہوگا 9 مہینے کا یا سال بھر کا بچہ ہوگا. اب وہ ایسے کوئی ٹارگٹ کرتا ہے نا انسان کو, کوئی لڑکا ہے یا پھر وہ مطلب شکل سے انسان کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی یار اس سے پیسے ہم ہڑپ سکتے ہیں. تو ایسے ہی کسی حساس انسان کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں, اور اس کے پاس آ کے کہتے ہیں بھائی بات سنیے گا. وہ اب ایجوکیٹڈلی بات کر رہے ہیں, مطلب وہ آپ کو اپنی چال میں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی میں کوئی بھکاری نہیں ہوں, اور وہ کہتا ہے کہ بھائی بہت دور سے آئے ہیں, 100 کلومیٹر پیچھے گاؤں سے آئے, اور ہمارے پاس پیٹرول ختم ہو گیا ہے, راستے میں بٹوا کسی نے مار لیا, تو اگر آپ 200 کا پیٹرول ڈلوا دیتے ہمارا تو بہت بڑی مہربانی ہوتی. اب یہ ٹوٹلی فیک ہے, مطلب یہ کوئی ان کو ضرورت نہیں ہے پیٹرول وغیرہ کی. اب ایسے میں جو لوگ پہلی مرتبہ یہ دیکھ لیتے ہیں تو وہ بیچارے ان کے پاس جیب میں جتنا ہو وہ سارا ہی ان کو دینے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے کہ ابھی اگر 300-400 روپے آپ کے جیب میں, تو آپ 200 تو ضرور دو گے کہ یار دیکھو فیملی بھی ہے ساتھ میں. اب فیملی کا ہی ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ جو فیملی ہے اس کی پیچھے جو عورت بیٹھی ہے, اس کے ہاتھ میں جو بچہ ہے, وہ دونوں کرائے پر لے کے آئے ہیں وہ بندہ. ایسے بھکاری ہیں بھائی, ایسے گینگز ہیں ہمارے لاہور میں. یہ میرے ساتھ 2-3 دفعہ ہوا ہے. پہلی مرتبہ میں نے 70 روپے میری جیب میں تھے اس ٹائم, تو میں نے سارے کے سارے دے دیے. یہ میں 2014 کا واقعہ بتا رہا ہوں. ایسے ہی میرے پاس کوئی بندہ آیا اور اس کے پیچھے زنانی بھی تھی, تو آبویسلی انسان کے دل میں آتا ہے کہ بھائی رات کے 8-9 بج رہے ہیں, تو اب یہ لوگ کہاں جائیں گے, تو میں نے پیٹرول کا پیسے دے دیے. اب اس طرح پھر 2015 یا 16 میں ایک بار پھر سے ہوا, تو تب مجھے اندازہ ہو گیا کہ اچھا یہ کوئی گینگ ہے. تو پھر میں نے ان کو کہا کہ بھائی ایکٹنگ ویک ہے آپ کی, تھوڑی سی اچھی ایکٹنگ کر لیتے تو ہو سکتا ہے کہ میں پھنس جاتا اور میں آپ کی مدد کر دیتا. تو میرے خیال سے ایکٹنگ کچی ہے آپ کی. تو وہ سمجھ گیا, اور اس نے ایک دم سے ایکسیلیٹر کو اور پھوٹ گیا وہاں سے. تو اس طرح کے بھکاریوں کے گینگ ہوتے ہیں جو نارملی
آپ کی انسانیت کا فائدہ لے کر آپ سے پیسے ہڑپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بھئی میں غریب ہوں، پیسے دے دو، بھکاری ہوں وغیرہ وغیرہ۔ آج کل انسانیت کے جتنے بھی خلاف نئے نئے پینترے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح ہم انسانیت کا یوز کر کے لوگوں سے پیسے ہڑپ لیں۔ تو ان لوگوں سے بہت زیادہ ہوشیار رہیے گا، اور آپ کا پیسہ کہاں پہ خرچ ہو رہا ہے یہ جانکاری آپ کو لازمی ہے۔ حق مستحق کو ملنا چاہیے، جو سب سے زیادہ حقدار ہے اس کو ملنا چاہیے۔ جیسے کہ اگر آپ کے گھر میں کچھ پکے اور آپ وہ کسی کے گھر دینا چاہو، کوئی پڑوسی ہیں، تو آپ کے ذہن میں آتا ہے نا کہ یار وہ فلاں بندہ وہ تھوڑا سا ویک ہے، غربت ہے اس کے گھر میں، تو ہمیں یہ چیز اس کے گھر میں، وہ آپ کو پریفرنس کے طور پہ آپ کے ذہن میں وہ والا گھر آتا ہے نا کہ اس کے گھر میں یہ خوراک پہنچنی چاہیے۔ تو اس طرح اگر آپ کوئی 1 روپے یا 100 روپے یا 1000 روپے بھی دے رہے ہو تو آپ بندے کو دیکھ کر دیں کہ بھئی یہ مستحق ہے کہ نہیں۔ اگر وہ مستحق نہیں ہے، اس سے جیسے کہ ابھی کوئی ایک ہٹا کٹا انسان ہے اور آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں اور آپ دے دیتے کہ چلو یار جان چھوٹ جائے میری، یہ 10 روپے یا 20 روپے یا 100 روپے لے لو، تو یہ آپ نے گناہ کیا، غریب کا حق مار لیا۔ ایسے بھی بندے ہیں جو بھیک مانگنے کو بھی بغیرتی سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اتنے زیادہ غریب ہیں، مطلب ان کے گھر میں کچھ 2-3 دن چولہا نہیں جلتا، پھر بھی وہ بھیک نہیں مانگتے۔ تو ایسے لوگوں کو چن چن کر پیسے دے دیا کریں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آ گئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔